अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक और मौका दिया है ताकि मैं खुदावन का मुक़द्दस कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। यकीनन ये खुदा की रहमत की वजह है कि मैं एक बंदे हक़ीर ज़िंदगी का सांस ले सकता हूँ और ये सारे इंसानों के लिए यकसां हकीकत है। खुदावन का कलाम फरमाता है कि उसकी जो रहमत है वो हर सुबह हमारे लिए ताज़ा होती है। ये खुदावन की वफ़ादारी है। वो एक अज़ीम खुदावन है। वो जो कहता है सो वो करता है। जो वादे देता है उन वादों को खुदावन हमेशा पूरा करता है। खुदावन इंसान की मानिंद नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। खुदावन का कलाम हमें ये फरमाता है कि खुदावन हमें अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है अगर हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो हमारा मुंजी, निजात दहिंदा और खुदावंद है। खुदा का कलाम वाज़े है कि खुदा कुद्दूस खुदा है और हम गुनहगार हैं। तो कुद्दूस होना और गुनहगार होना ये आपस में दुश्मन हैं, मगर खुदावन चाहता है कि इस दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करे और हमें वो तक़द्दुस दे जो खुदा की जानिब से है। और उस तक़द्दुस को देने के लिए खुदा बाप ने खुदा बेटे खुदावन यीशु मसीह को हम इंसानों के बीच में इंसानी सूरत में भेजा और वो हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हुए और उस कुर्बानी के वसीले से हम खुदा तक आ सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम बख्शूँगा। तो ये खुदा की बख्शिश है, हमारी अच्छाई या हमारी नेकियों की बदौलत नहीं है। दर हकीकत में खुदा का कलाम फरमाता है कि इंसानों में कोई भी ऐसी नेकी नहीं जो खुदावन के सामने काबिल कबूल हो, क्योंकि हम गुनहगार हैं और खुदा कुद्दूस है। जब हम कहते हैं हम गुनहगार हैं तो गुनहगार से गुनाह ही निकलता है। तो हमारी ज़िंदगी की जो कोशिश है उसकी कमाई मौत है, क्योंकि गुनाह की जो कमाई है वो मौत है। यही हम पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम और उसके 6 बाब और 23वीं आयत में कुछ यूँ पढ़ते हैं, क्योंकि गुनाह की मज़दूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह यीशु में, यानी जो इंसान खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उस पर एतमाद करता है कि वही मेरा खुदावंद, वही मेरा निजात दहिंदा है, तो खुदावंद रूह जो है उसके वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह में ठहरते हैं और उसका निजात, उसके वादे और उसका तक़द्दुस पाते हैं। क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी कि खुदा और उसकी बख्शिश को जब हम देखें तो उसका एक ही बेटा है और उसने उस इकलौते बेटे को भी बख्श दिया, क्योंकि खुदा ने इस जगत से, इस संसार से, इस दुनिया से, लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी, बेपनाह मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया
تا جو کوئی اس پر ایمان لائے. یہ ہے خوشی کی بات. تا جو کوئی، اب جو کوئی کا مقصد ہے، جو کوئی سے مراد ہے چاہے وہ انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ نہ مرے، وہ جہنم میں نہ جائے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صداقت بخشی ہے، اور اس صداقت کے وسیلے سے ہم خدا کی حضوری پا سکتے ہیں اور اس ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں جس کا خداوند نے اس محبت نامے میں اپنے مقدس کلام میں وعدہ فرمایا ہے. امثال کی کتاب اور اس کے 10ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے. کون زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ صداقت پر رہنے والا. اب ہم انسان صادق تو ہیں نہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں. صادق ہے خدا، قدوس ہے خدا، مہربان ہے خدا، فضل رکھنے والا خدا ہے، رحم کرنے والا خدا ہے. ہم انسان تو ننگے ہیں، جی ہاں، ہم گنہگار ہیں، تاریکی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، صداقت ہم میں نہیں ہے. مگر خدا کا کلام یہاں فرماتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے. صداقت خداوند یسوع مسیح ہے، اور اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم صداقت پر قائم رہیں گے. یعنی خداوند اپنی صداقت ہمیں بخش دیتا ہے، اور اس صداقت کی بنیاد کو لے کر خداوند ہمیں اپنا نجات بخشتا ہے اور ہمیں ابدی زندگی سے نوازتا ہے. اب یہ ہے خداوند کی عظمت. تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے. اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے. یہ عہد قدیم پرانے عہد نامے میں ہے، اور نئے عہد نامے میں ہم بالکل ہی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اور خداوند جب ہمیں کوئی بھی چیز دیتا ہے تو وہ بھرپوری سے دیتا ہے، وہ تکمیل دیتا ہے. اپنے سب بخششوں کو، اپنے سب انعام کو وہ ہمیں تکمیل سے، پورے طریقے سے، بھرپوری سے وہ دیتا ہے. وہ ایسا خداوند ہے. اس کے وعدے ہمیشہ قائم ہیں، اس کے وعدے ہمیشہ پختہ ہیں، پختہ. جب ہم یعقوب کے رسالے کو پڑھیں، اس کے پہلے باب میں اور 16ویں اور 17ویں آیات میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا. کہیں بھی آپ ہوں، کسی ملک میں، آپ ہر چیز کو پرکھیں اور جانیں. خداوند کا کلام کہتا ہے چکھو اور جانو کہ خداوند نیک ہے، خداوند بھلا ہے. اور خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھو اے بھائیو، پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا، دھوکے میں نہ رہنا، اور کوئی تمہیں یہ دھوکہ نہ دے. اور کیا ہے لکھا ہے؟ ہر اچھی بخشش جو ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے. اوپر سے. کہاں سے؟ اوپر سے.
اور یہاں پر پھر لکھا ہوا ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے ہر بھلا بخشش، ہر اچھا بخشش جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اوپر سے ہے، جو نوروں کا باپ ہے۔ اب یہاں نوریں جو ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خداوند کا کلام انہیں فرزندان نور کہلاتا ہے۔ فرزندان نور یعنی جو بھی مسیح یسوع کا پیرو ہے، مؤمن ہے، جو بھی خداوند یسوع مسیح پر اعتماد کرتا ہے، خداوند اسے فرزند نور کہتا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا رتبہ دیتا ہے۔ یہ خداوند کے کلام سے واضح ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اے میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھانا، کیونکہ سب اچھی بخششیں جو ہیں اور ہر کامل انعام جو ہے وہ اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ یعنی وقت گزرتا ہے، زمانے بدلتے ہیں، مہینے، سال اور قرون گزرتے ہیں، مگر خدا ہمیشہ خدا ہے، اس کے وعدے ہمیشہ قائم ہیں، وہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں۔ دیکھ میں خدا ہوں اور میں تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ میں اپنے وعدوں، اپنے کلام پر پورا اترنے والا خالق اور مالک ہوں۔ اور جب ہم خدا کے کلام گنتی میں جائیں اور گنتی اس کے 23ویں باب میں پڑھیں تو خدا کے بارے میں جو لا تغیر خدا ہے اس کے بارے میں یوں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 19ویں آیت میں، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان سے جھوٹ نکلتا ہے، کیونکہ انسان گنہگار ہے اور گناہ سے گناہ نکلتا ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، اس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اور پھر لکھا ہے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ یعنی کہ جو وعدے خداوند نے کیے وہ اسے پورا کرنے والا ہے، کیونکہ خداوند اپنے کلام میں اٹل ہے، اپنے وعدوں میں کامل ہے، اور وہ صادق خداوند ہے، راست باز خداوند ہے۔ جو خداوند اپنے وعدوں میں اٹل ہے، جو وہ کہتا ہے سو وہ کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نئے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھائیو فریب نہ کھانا، دھیان دینا کہ کبھی کوئی بھی انسان اپنے فلسفے میں، اپنے ادیان و مذاہب میں آپ کو یہ دھوکہ نہ دے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے، مذاہب فلسفوں سے نہیں، انسانی قصوں سے نہیں، بلکہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام وہ اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش ایام کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ تو وہ ایسا خداوند ہے، اس کے وعدے ہمیشہ قائم ہیں اور اس پر اعتماد کرنا ہی بھلا ہے، اس پر اعتماد کرنا ہی بھلا ہے۔ اور اسی اعتماد کے وسیلے سے خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ یہی تو ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں پڑھتے ہیں
کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یعنی خداوند نے اپنا تحفہ دیا، اگر ہم اس تحفے کو قبول کریں تو خداوند اپنے وعدے پر اٹل ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دوں گا، سو وہ دے گا۔ صرف ہمیں خداوند پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی اس اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، خداوند اپنے اعتماد کا مہر اس انسان پر لگاتے دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو میرا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے، تو فرزند نور ہے اب، اور تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی قدرت نہیں کہ تجھے میرے ہاتھوں سے چھین سکے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے پر ہمیشہ اٹل رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ زندگی جو تجھے دینے والا ہوں اسی زندگی کو میں نے اتارا ہے بصورت انسان۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں فرماتے ہیں یوحنا ہی کی انجیل 14 باب اور اس کے 6 آیت میں ہم کچھ یوں پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ہی زبانی۔ وہ کہتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ یعنی راستہ، حق یعنی سچائی، اور زندگی یا پھر حیات میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب ہم نے یعقوب کے رسالے میں پڑھا تو یعقوب فرماتے ہیں کہ اے بھائیو دیکھو، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ زندگی یہاں ہے، زندگی وہاں ہے، آؤ میں سچائی تمہیں دکھاؤں، آؤ میں تمہیں زندگی کے بارے میں کچھ کہوں۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کہاں پر آپ تلاش کر رہے ہیں؟ میں ہی راہ ہوں۔ مجھ پر چلتے ہوئے آپ حقیقت کو پہچانیں گے، جانیں گے اور پائیں گے، حقیقت کو پائیں گے، اور حقیقت کو پا کر تجھے میں وہ آزادی دوں گا جس سے آپ کو ابدی زندگی ملے، اور وہ زندگی میں ہوں۔ میرے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ وہ نہیں کہتا کہ جا نہیں سکتا، وہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ آ نہیں سکتا۔ یعنی صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ایک انسان نجات پا سکتا ہے۔ اگر آپ کو نجات چاہیے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ فرماتے ہیں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور دین و مذہب ہے ہی نہیں جس سے آپ کو ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، حیات نو، حیات ابدی ملے۔ یوحنا کی انجیل ہی میں اس کے 10ویں باب میں اور اس کے 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، چور نہیں آتا مگر چرانے کے لیے، اگر چور آتا ہے سو وہ چرانے کے لیے ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند کا کلام فرماتا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو چور آتا ہے، وہ ڈکیتی کے لیے آتا ہے، چور آتا ہے ہلاک کرنے کے لیے، چور آتا ہے پامال کرنے کے لیے، مگر خداوند یسوع فرماتا ہے میں آیا ہوں کہ میرے وسیلے سے لوگ، انسان زندگی پائیں، اور یہ زندگی وہ کثرت سے پائیں، کامل زندگی پائیں۔ تو خداوند ہمیں کثرت کی زندگی دیتا ہے، خداوند ہمیں کامل زندگی بخشتا ہے۔ یہ خداوند کی بخشش ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم کہیں میں نیک ہوں،
میں نے یہ وہ کام کیے اس لیے خداوند مجھے قبول فرماتا ہے۔ خداوند کہتا ہے آپ کتنا بھی اچھائی کرو، کتنا بھی سخی بنو، مگر اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تو میرا جو عظیم تحفہ ہے اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ بیہودہ گئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ خداوند کے سامنے سب سے بڑی اہمیت خداوند یسوع مسیح ہے جو اس نے بطور تحفہ ہمیں دی ہے، اور اسی میں زندگی ہے، اور اس نے کہا میں ہی راہ، میں ہی حقیقت اور میں ہی زندگی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چور اچکے آتے ہیں اور وہ پامال کرنے کے لیے، ہلاکت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہلاکت کے لیے آتے ہیں، مگر میں آیا ہوں کہ انسانوں کو زندگی دوں، اور یہ زندگی کثرت سے دوں، کثرت سے دوں۔ تو یہ ہے خداوند کا پیغام، اور یہ ہے خداوند کا عظیم وعدہ، خداوند کی جو بخشش ہے وہ ہمارے لیے، خداوند کی جو بخشش ہے وہ ہمارے لیے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہمیں نجات دلائے۔ پولس رسول کا خط کولوسیوں کے نام اور اس کے دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں اور 6 آیت سے لے کر، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے رہو، تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فیلسوفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کرے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری، یہ زبردست آیت ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا کیا ہے؟ سر ہے۔ خداوند نے اس بھید کو ہمارے لیے مکاشفہ کیا ہے، واضح کیا ہوا ہے۔ وہ کلیسیا کا سر ہے، وہ ہمارا رہبر ہے۔ دھوکے میں نہ رہنا، خداوند کا کلام فرماتا ہے، دھوکے میں نہ رہنا، اور اجازت نہ دینا کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے کہ زندگی یہاں ہے، زندگی وہاں ہے۔ یہ انسانی فلسفے ہیں، یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے، جو انسانی روایات ہیں، جو دنیاوی اور ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، یہ مسیح کے موافق نہیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر، یعنی مسیح یسوع میں، خداوند یسوع میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ خداوند نے ہمیں حکمت بخشی ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ابدی زندگی پائیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی رفاقت کو قبول کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے فرزند بنائیں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ سلامتی دوں گا جو کہ یہ دنیا کبھی نہیں دے سکتا۔ اس دنیا کے بس میں ہی نہیں کہ انسان کو وہ ابدی سکونت، ابدی سلامتی بخشے، کیونکہ ابدی سلامتی صرف سلامتی کے شہزادے کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اور سلامتی کا شہزادہ کون ہے؟ خداوند کا کلام فرماتا ہے یسیاہ کی
ज़ुबानी کہ وہ خداون یسوع مسیح ہے۔ خداون یسوع مسیح ہی شہزادی کا سلامتی ہے۔ اگر آپ وہ سلامتی اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں، اگر آپ ابدی زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فرزندان نور کہلائیں، اور وہ تحفہ جو خدا نے آپ کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے، حاضر کیا ہوا ہے خداون یسوع مسیح میں، اس تحفے کو حاصل کریں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راہ ہے، اور وہ خود خداون یسوع مسیح ہے۔ آپ صرف اتنا کہہ کر کہ اے خداون، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں سے پچھتاتا ہوں، اے خداون تو میری گناہوں کو معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے۔ اے خداون یسوع مسیح، میں تجھے اپنے دل میں اپنا منجی کہہ کر اپنا خداوند قبول کرتا ہوں۔ تو میری زندگی میں داخل ہو جا، میرے دل کا بادشاہ بن۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں اے خداوند۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے تو نے وہ قربانی صلیب پر دی، اپنی جان دی، اور تجھے گاڑا گیا، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو زندہ خداوند ہے، میں یہ ایمان رکھتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام سے یہ میں دعا مانتا ہوں اور اس پر اعتماد کرتا ہوں، آمین۔ بس اتنی سی دعا، اور خداوند کے حضور آپ مقبول ہوئے، خداوند کا فضل آپ پر جاری ہوا، خداوند کی محبت اور سلامتی نے آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا ہے۔ خداوند کے کلام میں مگن رہیں، اور اس کلام میں لکھا ہوا ہے کہ چکھو اور جانو کہ خداوند بھلا ہے۔ خداوند بھلا ہے، اس کا کلام بھلا ہے، اور اس کا تحفہ آپ کی زندگی کے لیے بھلائی ہی لاتا ہے۔ یہی ہے خدا کی جو عظیم بخشش ہے، خدا کا عظیم تحفہ۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔